अस्सलाम वालेकुम। नए साल के पहले खबरनाक के साथ मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर सईद इलाही। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रनडाउन। आज के लाइव शो में शामिल है नए साल का इम्कानी जायजा, सितारों की चाल और किस्मत का हाल, ब्लैक एंड व्हाइट दौर का एक भूला बिसरा गीत और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान डॉक्टर सईद इलाही के साथ। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपका? जी अल्लाह करम, बिल्कुल दुआ आपकी। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर सईद इलाही हुकूमत पंजाब के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। बराए सेहत और सियासी हालात व वाक़यात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इसलिए हम इन्हें वक्तन फ़वक्तन ज़हमत देते रहते हैं। लाइव शोज़ में अक्सर आया करेंगे। डॉक्टर साहब, इंतहाई इख्तिसार के साथ अहाता कीजिए पिछला साल जो गुजरा है। दो फिक्र दूंगा मैं आपको, क्या खोया और क्या पाया हमने? देखें जी, सबसे पहले तो हमने इस साल में मुल्की वक़ार खोया है। ऐसे वाक़यात हुए जिससे बड़ी हमारी हज़ीमत हुई। बिजली, पानी, गैस, वापडा, PIA, रेलवेज़, ये सब कुछ हमने खो दिया और ये हमारे कौमी असासे थे, जिस पे हमें आज अफसोस है। ठीक। और जो आपने पानी की बात की है, तो हमें तो सिर्फ लंबे लंबे बिल हमने पाए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। बदनामियां पाई हैं, बहुत कुछ पाया, लेकिन डॉक्टर साहब ऑन अ पॉजिटिव नोट उसमें पॉजिटिव बात यह जी कि हमारी अदलिया अल्लाह के फजल से बड़ी स्ट्रांग हुई है, मजबूत हुई है, इफेक्टिव हुई है। और उसके अलावा जमहूरी निज़ाम जो है वो कंप्लीशन कर रहा है, चल रहा है, तमाम तर मुश्किलात और कबाहतों के बावजूद रवां दवां है। और तीसरी बात, जो हमारा मीडिया है, ये अब उस स्टेज पे जा रहा है जब ये स्ट्रांग हुआ पहले, और अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, अपनी समतें दुरुस्त कर रहा है, परफेक्शन की तरफ जा रहा है, और उसमें जो छोटे छोटे होल्स थे वो फिलअप हो रहे हैं। चलिए ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये साल जो है सन 2012 साल 9, ये तगय्युरात का और बड़े बड़े अपहीवल्स का साल समझा जा रहा है, आप क्या कहते हैं? देखें जी, अपहीवल और तब्दीली जो आप कह रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं, तो यकीनन ये इलेक्शन का साल है, तो इलेक्शन तब्दीली का नाम है। तो इलेक्शन जब आता है तब्दीली होती है, और मैं भी यही देख रहा हूँ कि इलेक्शन होंगे और जिनको लोग वोट डालेंगे वो हुकूमतों में आके बैठ जाएंगे। अच्छा नहीं, इलेक्शन तो बड़ी रूटीन की तब्दीली है ना, तब्दीली अपहीवल तो नहीं ना होती? नहीं, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देख रहा। अच्छा देखें, मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही अपहीवल जो आप फरमा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाए या नहीं, इनका बड़ा इनकलाब, ये बात तय है कि स्टेटस को नहीं रहेगा। नहीं, स्टेटस को ना रहे जी। 2008 में कब रहा है, 2002 में कब रहा है, 96 के इलेक्शन में कब रहा है, और उससे पहले यानी 1970 के बाद अब तक जो 8 इलेक्शन हुए हैं। 97 में हुआ था वो, 1970 में पहला इलेक्शन हुआ भुट्टो साहब का, ठीक। उससे लेकर 2008 तक ठीक। हर इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है, और उसी का हम शाहिद हैं। तो ये इलेक्शन भी जो है, इसमें जैसे आप फरमा रहे हैं, इलेक्शन होगा और लोग अपने पुरअमन तरीके से अपने नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे और तब्दीली लेके आएंगे। बड़ी अच्छी बात है, मतलब है कि एक आईनी तरीके से तब्दीली आए। इंतखाबात के अलावा भी कोई आईनी तरीका है कि कोई तब्दीली का रास्ता निकलता हो? देखें, ये बहुत से बहाने हैं, 3 दहाइयों से हम ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जो मंसूबा साज हैं वो उड़ाते हैं अफवाहें कि ये हो जाएगा, वो आइन की पख लगाकर उसको कोई ना कोई रास्ता निकालने की तरीका वही जो मैंने आपसे पहले कहा है, आइन के मुताबिक इलेक्शन, जिसको वोट मिले वो हुकूमत में आ जाए। एक्सक्यूज मी मैडम। ये क्या मैडम का क्या मतलब? मैं मुच्छों वाली मैडम? मुझों वाली मैडम नहीं, मैं अपनी सुष्मिता सेन से बात कर रहा हूँ। बात सुने, मुझे एक माचिस ही दिलवा दें। क्या मतलब, आपने क्या सिगार लगाना है? नहीं, अपने आप को आग लगानी है। आप मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहे जनाब। आग जरूर लानी, तुसी वैसे भी जी होते आ रहे हो। नहीं जी, देखें ये कैसी बात कर रहा। और ये मैं इतनी देर से यहाँ पर जो बेवा बांदरियों की तरह बैठा हूँ। शेख साहब, आप बड़ी दफा ये अपने लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। एडी सेहतमंद बांदरी, जंगल च पता नहीं बादाम खांदी। देखें इसे बांदरी है तो पहलवानी भी कर दी। अच्छा जी, एक गुजारिश मैं ये कर दूं, हमने हंसी मजाक की तरफ आगे जाना है। जैसा आपने अभी रनडाउन में सुना, हम गाना भी पेश करेंगे, हंसी मजाक भी है, खबरों पे तबसरे भी होंगे, आपके साथ भी गुफ्तगू होगी, आपकी किस्मत का हाल और सितारों की चाल जो है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप थोड़ी देर हमें सीरियस बात करें। सर, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तब्दीली आ रही। तब्दीली सर की होनी, लाहौर चौक के पेशावर ले जाएंगे या कराची हड़प्पे आ जाएगा? अच्छा, तब्दीली वही रहनी जो चल रहा है सर। नहीं, वो यही कह रहे हैं, समझने की कोशिश करो कि इंतखाबात होंगे, उसमें नई पार्टी आएगी, ये अपनी पार्टी लाइन को भी तो टो कर रहे हैं ना सर। पाकिस्तान के इलेक्शन ही इन्ने हुंदे ने कि इन्नी खुरक नहीं हुंदी बंदे ने जिन्ने इलेक्शन होने लगे। नवाज, आप जैदे को समझा रहे हो, जैदा रहे तू जुबैदा आपा ना बन ज्यादा। अगर ये कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर ये कर देंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਰੀਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਦਮਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ जाओ। अच्छा जी, मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, खामोश हो जाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, बात फिर बार बार ये डिस्ट्रैक्शन रहेगी, मैं इसके लिए पेशगी माजरत खाऊं, लेकिन अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जैसे सीरियसली कह रहा हूँ जी सर, जो बात कर रहे हैं हम,
جی پلیز ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کو خاصی ناگوار گزرے گی کیونکہ آپ کا تعلق نون لیگ کے وہ جو کور گروپ ہے اس سے ہے، اور آپ کے چہرے کی آپ کی مسکراہٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ سمجھ گئے میرا اگلا سوال عمران خان سے متعلق ہے۔ میں آپ کو جو کچھ یہاں پہ گزارشات جو کہہ رہا ہوں وہ تبصرے ہیں، لوگوں کے انالیسز ہیں، میری اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو آنے سے روکا نہیں جا سکے گا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو الیکشن کے بعد معلوم ہوگا کہ وہ کہاں آئے اور کہاں گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج تک جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان میں سے 99% لوگ وہ ہیں جو 2008 کے الیکشن میں ہارے ہیں اور بری طرح ہارے ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں۔ وہ سب لوگ اس وقت تحریک انصاف میں ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب جاوید ہاشمی صاحب اپنی سیٹ پہ ہار گئے تھے، تین سیٹوں پہ، جی ملتان میں جیتے، لاہور جیتے، پنڈی جیتے، وہ تینوں سیٹیں نواز شریف کی تھیں۔ سر وہ منگ پتہ بھی جیتے تھے۔ دیکھیں جہاں وہ اپنی سیٹ تھی جہانیہ والی، اس میں وہ لوز کر گئے، اور 3 وہ سیٹیں جیتے جہاں پہ نواز شریف صاحب کے نمائندے ہمیشہ جیتتے ہیں۔ اچھا، نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انتخابات میں عمران خان کو کوئی بہت زیادہ آپ نہیں سمجھتے کہ میں تو کوئی توقع نہیں کر رہا ایسی کہ جس میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، جیت جائیں گے؟ میں نے کہا کہ اب تک جتنے ممبرز ان کو جوائن کیے ہیں ان لوگوں کو ہمارے عوام نے 2008 میں ٹوٹلی مسترد کیا ہے، اور 5-5 ہزار ووٹ نہیں پڑے ان کو۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لوگ کس نعرے کے تحت، کیا ویژن وہ دے رہے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے، اور وہی لوگ جنہوں نے انہیں ریجیکٹ کیا اب اس دفعہ ان کو ووٹ دے دیں گے وہ۔ نہیں، عمران خان میں بہرحال ایک اٹریکشن تو ہے، بہت بڑی اٹریکشن تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ عمران خان ابھی تک ٹرائی نہیں ہوا۔ نہیں، میں عمران خان کے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے اس وقت، کوئی 20 آدمی جو ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں وہ تمام یا تو کافلی کے تھے یا ہر گئے تھے یا مسترد ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو جیتنے میں بہت دشواری پیش آئے گی۔ نہیں، دشواری تو پیش آئے گی، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، لیکن میں اس حد تک آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا کہ عمران خان کو الیکشن میں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک صورت ہو سکتی ہے، ایک صورت جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بعض لوگ، کہ اگر عمران، آپ جانتے ہیں کہ عمران اور خواتین و حضرات جو یہاں پر موجود ہیں، ہماری ابھی ڈسکشن بھی ان سے ہو رہی تھی، یہ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ وہ قوتیں، مذہبی قوتیں بھی عمران خان کے ساتھ ایکا کرتی نظر آ رہی ہیں۔ عمران خان کو بہت بڑی سپورٹ ان قوتوں کی بھی ہے جو میٹر کرتی ہیں، تو ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا آپ فورسی کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری عنقریب، جیسا کہ ہمارے تازہ ترین بلیٹن میں بھی آپ نے سن لیا ہوگا اسلم رئیسانی کے ریفرنس سے کہ ان کی کل پرسوں کسی بھی وقت ملاقات ہو سکتی ہے، کیا یہ دونوں پارٹیز کین دے گو ہینڈ ان ہینڈ ٹوگیدر؟ دیکھیں، پہلے تو یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خواہش ہے یا تبصرہ ہے؟ نہیں، میں تو آپ میں صرف کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ اگر تو یہ تبصرہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جو نواز شریف صاحب ہیں وہ واجپئی صاحب کو بھی لاہور لے آئے تھے، تو زرداری صاحب سے تو ان سے گئے گزرے تو نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس ملک کے صدر ہیں وہ، اگر وہ جو ان پہ الزامات ہیں کرپشن کے وہ ختم کر دیں، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کر لیں، سپریم کورٹ کے احکامات مان لیں، تو میرا خیال ہے ان سے بات ہو سکتی ہے۔ اس ملک کی ایک پارٹی ہے وہ، تو ان سے مذاکرات کرنے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کنڈیشنز کے معاملے میں تو میرا خیال ہے کنڈیشنز تو دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ فی الحال تو اگر یہ ملاقات ہوگی تو یہ سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے اس سٹیٹس کو میں، سب سے میجر چینج ہے، سب سے بڑی چینج ہے۔ ہم اسی سے کنٹینیو کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے لینی ہے ایک بریک۔ خواتین و حضرات، we'll take a break, stay with us۔ ویلکم بیک۔ خواتین و حضرات، بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی پیپلز پارٹی نواز لیگ کے ممکنہ میل ملاپ کی، ہم اسی کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اگر آئندہ انتخابات میں یہ محسوس، ہم یہ بات مان لیں کہ نواز شریف یہ کنونس ہو جائیں، نواز لیگ کنونس ہو جائے کہ عمران خان ان تمام حلقوں کی طرف سے سپورٹ لے کر آ رہے ہیں، تو وہ سب سے بڑا تھریٹ ہوں گے نواز لیگ کے لیے، تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جانا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان اناؤنسڈ کوئی الائنس کر لینا، میں سمجھتا ہوں یہ مصلحت ہے، اور اس میں کیا برائی کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک اس کا رخ پیش کیا ہے، اور جو دوسرے آپ لوگ کہہ رہے ہیں ان سے اتحاد بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے اگر پیپلز پارٹی کے وہ جو دوسرے لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، عمران خان، آپ ان کا ذکر کرتے ہوئے پریشان کیوں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں مذہبی جماعتیں یا باقی لوگ جو پہلے مختلف اتحادوں کا حصہ رہی ہیں، یعنی ایک دفعہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھیں، پھر بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی رہی ہیں، ٹھیک، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں مذہبی جماعتوں کا جو ووٹ ہے وہ 4 سے 6% پول ہوتا رہا ہے ان کو، ٹھیک، اور بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحاد کی آپشنز کھلی ہوئی ہیں، یہ صرف زرداری صاحب کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو رائٹسٹ ہیں
جو مذہبی جماعتیں ہیں یا عمران خان صاحب ہیں یا اور جو بھی پارٹیز ہیں ان سے کسی ایک ایجنڈے پہ متفقہ طور پر کوئی ایجنڈا طے کر کے اتحاد ہو سکتا ہے. وہ تو ایک ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی وشفل تھنکنگ والی بات ہے کہ اگر عمران خان اور آپ کا آئیڈیل کمبینیشن تو نواز لیگ کا عمران خان کے ساتھ بنتا تھا، لیکن وہ جیسے ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، دو قائدین دو شیر. عمران خان بھی اپنے آپ کو شیر سمجھتے ہیں اور آپ کے قائد تو ہیں. اصلی شیر تو ہمارے ہی ہیں. پھر نہیں اصلی اب اس میں اصلی یہ ہیں یا وہ ہیں، یہ دو رائے ہوں گی اس پہ. وہ بھی شیر ہے، ذرا انہوں دی اکھاں چھوٹیاں نے. اچھا تو دوسرا شیر کی لنڈے بازار تو ملتا ہے. اچھا جی حکیم صاحب کچھ اور کہنا تو کہہ لیں، بڑی مہربانی آپ. وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے نا، وہ میں اصل میں آپ کے منہ میں الفاظ ڈالنا نہیں چاہ رہا، بلکہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اسلم رئیسانی نے کہہ دیا ہے یہ ایسے نہیں کہا، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ گو کہ کسی حد تک اسے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی احسن اقبال صاحب نے. آپ فورس ہی کیا کر رہے ہیں؟ مجھے صرف اپنی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو پریزنٹ صورتحال ہے، جو طریقہ کار حکومت کا ہے یا جس طرح سے حکومت کی جا رہی ہے، اس کو پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا. تو اب اس کو تبدیلی لانے کے لیے موجودہ حکومت کے خلاف ہی بات کرنی پڑ رہی ہے ہمیں، اور وہی کرنی ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ اف اینڈ بٹ کے ساتھ ہی مسئلہ حل ہوگا، اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ابھی بھی آپ نے بڑے ابہام سے کام لیا ہے کہ بات آپ کے قائدین کل ملاقات کرتے نظر آ رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ کوئی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غیر اعلانیہ انتخابی الائنس وجود میں آ جائے. نہیں، جو آپ بتا رہے ہیں کہ ملاقات کر رہے ہیں تو اعلان بھی وہی کریں گے اس بات کے بارے میں، اگر کچھ کریں گے تو. اگر وہ ملاقات کر رہے ہیں، آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے کوئی ایسا؟ مجھے تو ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کوئی ایسا فی الحال. میں ایک مبصر کے حوالے سے بات کروں گا، یہ میری اپنی اوپینین نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو انڈکلیئرڈ الائنس یہ آپس میں کرنے جا رہے ہیں دونوں بڑی جماعتیں، این ممکن ہے کہ یہ نامینیٹ کریں گے لوگوں کو، اب ٹکٹیں دیں گے، آپس میں طے کر لیں گے کہ کس کو کہاں بٹھانا ہے، اس کو خود ڈسکوالیفائی کروایا جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم اختیار کیا جائے گا. اور میں نے ان مبصرین کو یہ کہتے سنا ہے اور بڑے دعوے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں یہ دونوں پارٹیاں یکجا ہو گئیں تو شاہ محمود قریشی کے جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں اپیرنٹلی بڑی اٹریکشن ہے اس بات میں کہ دونوں میجر پارٹیز جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، جن کے پاس ووٹر ہیں، ووٹ بینک ہے، وہ تو یہی پارٹیز ہیں. دیکھیں آفتاب صاحب، جس طرح آپ خوبصورت لکھتے ہیں ویسے آپ نے خوبصورت افسانہ پیش کیا ہے، اچھا، جس کا ابھی تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو آپ اسٹریٹجی بتا رہے ہیں، یہ تو آپ ایک لائن دے رہے ہیں بڑی اچھی کہ اگر ہم نے کسی کو ہرانا ہے تو کس طرح ہرانا ہے. تو میرا خیال میں اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو کوئی اسٹریٹجی سمجھانے کی ضرورت ہے؟ وہ خود اتنے بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں، انہوں نے بڑی اسٹریٹجک مووز کی ہیں اور پورے ملک کو پچھلے 4.5 سال سے آگے لگایا ہوا ہے، تمام اداروں کو اپنی ٹیون پہ نچا رہے ہیں. آپ کے قائد کو ایک سے زائد مرتبہ انہوں نے انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عہدے جو ہوتے ہیں نا وہ عزت کی علامت ہوتے ہیں. اگر آپ عہدے پہ فائز ہو جائیں اور عزت کھو دیں تو اس عہدے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن ہمارے قائد کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک اسٹیٹ آدمی ہیں. انہوں نے جب قرآن پہ حلف دیا، وعدہ کیا، کسی نے کوئی بات کی تو وہ مان لیتے ہیں جب تک انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملکی مفاد میں یہ دھوکہ کھایا ہے، اور اسی بات پہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے وعدے پورے کریں، اور جو آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے زبانی یا تحریری، ٹھیک، ان پہ عمل درآمد کریں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بات کر دی بالآخر کہ اگر ان وعدوں کو آج بھی ایفا کر دیا جائے، ان پر عمل درآمد کر لیا جائے تو یہ دونوں قوتیں یکجا ہو سکتی ہیں. یہ آج کی آپ نے ایڈ کیا، اس میں آخری فکر آپ نے ایڈ کر دی. یہ بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے، انالیسز ہو سکتا ہے. شکر ہے سر، تہاڈا فیصلہ ہو گیا، چاہ منگا لو ذرا. اچھا چاہے ابھی صرف 2.5 منٹ رہ گیا بریک میں. آخری گزارش جو ہے چلتے چلتے، اس کے بعد پھر ہم نے انہیں بھی موقع دینا ہے ورنہ وہ پر تول رہے ہیں بڑی تیزی سے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ریجنلی کیا تبدیلیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں اس سال میں افغانستان کے پرسپیکٹو؟ دیکھیں جی، ریجنلی تو انشاءاللہ پاکستان اس خطے میں بہت اہمیت اختیار کرے گا انشاءاللہ. پہلے بھی رہی ہے اور اب بھی رہے گی. اور افغانستان کا کوئی حل پرامن ہو یا نہ ہو، وہ پاکستان کی شمولیت کے بغیر کہیں ممکن نہیں ہوگا. اور امریکہ، برطانیہ، نیٹو فورسز، ایساف جو چاہیں کر لیں، جب تک پاکستان اس میں شریک نہیں ہوگا، اس کی مرضی شامل نہیں ہوگی، یہاں دیر پا امن قائم نہیں ہوگا افغانستان میں. انڈیا پاکستان کی صورتحال کشمیر پہ بھی ایک آدھ لائن کو کہیے. دیکھیں اس وقت انڈیا سے جو ڈپلومیسی چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کوئی پروگرس
کشمیر کے حوالے سے بھی ہونی انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگی. ایکسپیکٹڈ ہے. امید ہے کہ کشمیر میں بھی انشاءاللہ بریک تھرو ہوگا اور اس میں پاکستان کا موقف تسلیم کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب آخری بات چند سیکنڈز کا معاملہ ہے. ایک بڑی وضاحت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اس سال نہیں ہوں گے اور ایک لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. کیا نہیں، بالکل میں اتفاق نہیں کرتا. میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اس ملک کا مسائل کا حل الیکشن ہے. پہلی بار جمہوری حکومت 4 سال پورے کر رہی ہے. وہ ان کی بیڈ گورننس کرپشن اپنی جگہ ہے، لیکن جمہوری نظام جو ہے اس کا حل یہی ہوگا کہ اب اسی سال جو الیکشن کا سال آگے ہے اس میں الیکشن ہوں گے، اور اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ الیکشن پہلے کر لیے جائیں تاکہ جو لوگوں کا عدم اعتماد ہے حکومت پر اس سے ہم جان چھڑا سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم گفتگو جاری رکھیں گے، ستاروں کا حال چال بھی بتائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد خواتین و حضرات we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، سن 2012 کا پہلا سورج غروب ہو چکا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں خدا کرے کہ یہ سال پاکستان کے لیے خوشیوں کی نوید ثابت ہو. ہمیں جوائن کیا ہے سامعہ خان نے. آپ آسٹروپامسٹ ہیں، ٹیرو کی ایکسپرٹ ہیں. ہم ان سے معلوم کریں گے کہ پاکستان سمیت مختلف ممالک اور مختلف شخصیات کا یہ سال کیسا رہے گا. جی جناب. 2012 کے پہلے 9 مہینے اس ملک کے لیے خاصے سخت ہیں، جس کا ابھی آپ کو لگے گا جنوری کے شروع میں کہ جیسے امن ہو گیا ہے، کچھ چین ہو گیا ہے، چیزیں بیٹھ گئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. 24 جنوری سے جب مارس ریٹروگیشن میں جائے گا، مارس، پلوٹو اور یورینس کے سکوئر بنیں گے، اور یہ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں، اوورآل دنیا میں بہت انقلابی تبدیلیاں آئیں گی آنے والے وقتوں میں. لیکن سپٹمبر تک کا جو ٹائم ہے بہت سنجیدگی سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگوں نے اپنے داخلی معاملات کو ٹھیک نہ کیا تو بہت سارے جو گرہن لگ رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ ہمارے 12ویں گھر میں لگنے جا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف عالمی جو سازشیں ہیں وہ بہت بھیانک بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے جو پہلے 9 مہینے ہیں بہت ضرورت ہے کہ جب انسان کے گھر کے حالات ٹھیک ہو تو باہر کی جنگ لڑنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. میں ایک آف دا کف پوچھ رہا ہوں آپ سے، ایسی سرسری آپ جواب نہ بھی دینا چاہیں تو، آپ کا تعلق عمران خان کی پارٹی سے تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں. اچھا، اس طرح کی خوشگوار گفتگو عام طور پہ ہمارے وہ دوست کرتے ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے، جو باتیں میں ملک کے لیے کہتی ہوں عمران کر وہی بات نہیں رہا ہے. دیکھیں نا، بات کوئی نسبت بات جا ادھر ہی رہی ہے. میرا کوئی تعلق اس پارٹی سے نہیں ہے، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. زرداری صاحب کے لیے یہ سال کیسا ہے؟ زرداری صاحب کے لیے جی یہ سال 2011 کے آخری مہینوں سے ہی سخت ہو گیا تھا. ذرا 11 کے شروع میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ یہ والا سال آخر سے اچھا نہیں ہے ان کے لیے. 24 جنوری سے اپریل کے دوران چیزیں بہت الٹ بھی سکتی ہیں، اور یہ کہ بہت سارے سیاسی چہرے بدلے بھی جائیں گے، یا وہ خود ملک سے باہر چلے جائیں گے یا بھیج دیا جائے گا. مجھے فوج کا بڑا اگریسو رول نظر آ رہا ہے آنے والے وقت میں. فوج کیا کرے گی؟ ٹکٹکیاں لگا کے سب کو باندھ دے گی؟ اسی سسٹم کو بدل دیا جائے گا جسے میں بھی فوج کا رول پاورفل بھی ہو رہا ہے اور اگریسو بھی ہو رہا ہے. میرا خیال ہے فوج نہیں کہنا چاہیے، جرنیلوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، کھل کے بات کرنی چاہیے کہ جرنیل جو ہیں وہ بھی فوج نے، وہ واجے والے نے ڈسسیٹسفائیڈ ہیں. فوج سول سوسائٹی کی طرح، جس طرح سول سوسائٹی ناخوش ہے، ڈیلیور نہیں کر سکی یہ گورنمنٹ. ڈیموکریٹک گورنمنٹس عام طور پہ بہت سست روی کا شکار ہوتی ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. آپ کی باتوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بوائلنگ پوائنٹ جو ہے نا اس پر آ چکا ہے پیشنس. پہلے تو کچھ صبر سے کام چلتا رہا ہے، لیکن اب یہ بلاسٹ ہوگا. پکی بات. پکی بات. یہ کب تک ہے؟ یہ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مس سامعہ، جی کیا 2012 میں ریما کے خاوند کا خون میرے ہاتھوں تو نہیں لکھا؟ نہیں ہوتا نہیں، بلکہ تہاڈا آپریشن ہوتے ہاتھوں لکھیا ہے. نہایت فضول باتیں کر رہے ہیں آپ. ایک کام کی بات بھی کریں، جلدی سے کریں. ڈاکٹر سعید الہی بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا آپریشن کر دیں، میری جیب میں پتھری ہے. جیب میں پتھری ہے، پتھری. ان کا آپریشن تو 3 الیکشنوں میں مکمل ہو چکا ہے، اب اسی آپریشن کی ضرورت نہیں ڈاکٹر صاحب رہی. امکانات بڑے روشن ہیں، یہ آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں. کوشش تو بڑی دیر سے کر رہے ہیں. نہیں، اب تو سنا ہے معاملات طے پا چکے ہیں. نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی نہیں آنے دے. میں آ رہا ہوں جی، نون لیگ میں بہت جلد آ رہا ہوں. نون لیگ میں کیوں آ رہے ہیں؟ عمران ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا جی. آپ اس کا نام تو ٹھیک لیا کہ عمران کیا ہوتا ہے؟ عمران ہی ہوتا ہے. این کے نیچے زیر ہے. میرا خدا کدھر پھنس گیا ہوں یار. 2012 ਚ کوئی بندہ ہے ایسا دسو جڑا فرنگے آصفیہ چوری کرے. فوج خود آتی تو نظر نہیں آ رہی ہوگی. خود بالکل نہیں. فوج، عدلیہ اور سول سوسائٹی
3 اہم اداروں کا رول جو ہے وہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے نام لیے ہیں 3 اداروں کے، ان کا حکومت بنانے سے یا گرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو عوام کے ساتھ تعلق ہے. الیکشن آئے گا، جس کو ووٹ دیں گے وہ حکومت میں آ جائے گا. اور اگر اس کے علاوہ جن کے یہ نام لے رہی ہیں وہ کوئی کام کرتے ہیں تو غیر آئینی کام ہے. وہ اپنی اوپینین نہیں دے رہی، وہ تو ستاروں کے حال بتا رہی ہیں. اوپینین آپ دے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایگری کریں گے لوگ. جی گیلانی صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ گیلانی صاحب کے ستارے 4 مارچ 2011 کے بعد سے فیوز ہوتے نظر آ رہے ہیں. خاصے جو ہے وہ، اور اپنے ہی وہ کسی بھی وقت پہ، جیسے میں نے 2011 میں آپ ہی کے پلیٹ فارم میں کہا تھا کہ بڑے بڑے نام اس سال اکاؤنٹیبلٹی میں پھنسیں گے. اچھا جی، عمران خان کے بارے میں بتائیے، سال کیسا ہے ان کے لیے؟ 2011 جون کے مہینے سے عمران خان کے ستارے جو ہیں وہ عروج پکڑنا شروع ہوئے ہیں. اس سال کے شروع میں تھوڑا میں بھی سلو جائے، لیکن اس سال کے آخر تک وہ ایک نمایاں کامیابی حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگلا 2013 اور 14 میں ان کو آپ بڑا ایک پاورفل رول میں دیکھیں گے آنے والے وقت میں. پاورفل رول سے مراد کمانیوں کا کام کریں گے جی. شیخ صاحب انہوں نے شاگرد ہوں گے. بکواس بند کریں. اچھا جی، 2012 کے جون کے بعد سے جو ریٹنگ بنتی ہے آنے والی پارٹیز کی، تحریک انصاف نمبر 1، نواز لیگ نمبر 2، ایم کیو ایم نمبر 3 اور پیپلز پارٹی شاید نمبر 4. میں عرض کر دوں سامیہ خان صاحبہ کے لیے، ہاں جی، وہ ہے کہ ستارہ کیا دے گا تیرے مقدر کی خبر. تو یہ ستارہ شناسی جو ہے یہ تو خبر نہیں دے گی کوئی بھی. نہیں، وہ مسخر ہو چکے ہیں. وہ تو صرف اپنی اوپینین نہیں دے رہی. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ وہ صرف وہ دیکھ رہی ہیں جو جس کو یہ سائنس کہتی ہیں. ان کا شعر بھی کمپلیٹ کرنا چاہوں گا جی. ستارہ کیا دے گا تجھ کو مقدر کی خبر، پاپی 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 شیخ صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ مہمان کا تو خیال کر لیا. وہ مہمان ہے تو میں کیا ادھر وائرنگ کا کام کرتا ہوں. پہلے آپ نانصافی کر رہے ہیں، مجھے آپ انسان ہی نہیں مان رہے ہیں. مسلسل مجھ پہ جوگت بازی ہو رہی ہے. آفتاب جتنی میری سیاسی بصیرت ہے، وہ شاپر چ پا دیو مینوں، میں کتے دور سٹ کے ہونا. اچھا جی، تو پھر آپ نے کہہ دیا کہ عمران نمبر 1 ہے. میں نے کہا جی ستاروں کے اندازے ہیں آفتاب، مطلب نون لیگ پلیز آپ بھی سیریس میری باتوں کو نہ لیں. بالکل میں ہمیشہ، وہ تو بالکل نہیں لے رہے آپ کی باتوں کو سیریس. وہ تو یوں ہنسی میں اڑا رہے ہیں کہ جیسے بات ہی کوئی نہیں. بلکہ مجھے ابھی وقفے میں کہہ رہے تھے کہ جس رات انتخابی نتائج آ رہے ہوں گے مجھے ان کا نمبر دینا، میں انہیں فون کروں گا. یہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے آپ کا نمبر مانگ رہے تھے. سر میرے غلط بات ہے. یہ آپ پکڑے گئے ہیں، اس پہ کلاف ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ جو میرا الیکشن تھا اس میں بھی رات 8 بجے تک ستارے کچھ کہہ رہے تھے جی، اور صبح 7 بجے حقیقت کچھ اور تھی. جی، اس میں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نمبر کیوں مانگا ہے آپ نے؟ وہ جاننے کے لیے کہ ستارے کیا کہہ رہے ہیں. ہاں جی، ستارے تو یہ ہم سے پوچھیں نا جی، مجھ سے بھی پوچھ لیں. میں بھی مونچھوں والی مستھانے ہوں. اچھا، 2012 کا الیکشن آپ کس طرف جاتا دیکھتی ہیں؟ میں بھی ابھی الیکشن نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ایک انٹرم سا سیٹ اپ بن جائے جسے میں بھی ابھی ڈریگ کیا جائے. یہ آہستہ تسی ادھر آ جانا کہ میں بھی عمران خان بھی نہ جیتے، میں بھی یہ پارٹی تیسرے نمبر پہ آ جائے، میں بھی کہ میں مجھے بھی نہیں پتا کہ میں بھی. جی کوسچنز لیتے ہیں آڈینس سے. جی جناب. آنے والا سال جو ہے وہ عوام کی بنیادی ضروریات پوری کر سکے گا. بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ختم ہوگی، گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، پانی پینے کا صاف ملے گا ہمیں. نہیں جناب، ملے گا. پبلک یوٹیلیٹی کی بات کر رہے ہیں نوجوان، کیا کہتی ہیں آپ؟ حالات ان سب باتوں کے لیے صرف اور صرف عوام کو بھی اور ستاروں کی جو امیدیں ہمیں جو نظر آتی ہیں، صرف اور صرف 9 مہینے گن کے انتظار کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو جس قسم کی پلاننگز ہوں گی، اللہ سپٹمبر کے بعد سے مطلب ہے ہمیں خوشخبری ملنے والی ہے. یہ 9 مہینے بہت سینسٹیو سی فگر آپ دے دیتی ہیں. اس کو 8 مہینے کر دیں، 6 مہینے 7 مہینے کر دیں. سانو تو لگن لگ پیا سی ماموں بننے والے. ویسے یہ قیادت جو ہے اس ملک کی ہر سال بعد ان جیسے معصوموں کو ماموں بنا جاتی ہے. 8.5 مہینے کر لو، دیکھو آپ اچھی ہے گئے کوئی نہیں، بلکہ 10 ماہ کر لیں.
डॉक्टर साहब चूंकि डॉक्टर हैं मशवरा दे रहे हैं कि 8.5 और 8 भी ठीक नहीं है, आप इसको 10 माह कीजिए। ਉਹ ਕੇਸ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। जी जी ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖ। 2 सितंबर 2012 के बाद आने वाले जो प्लानिंग्स बनेंगी उसमें अवाम की बुनियादी ज़रूरतों का हक भी निकलेगा, और जितनी वादे जितनी बातें इस वक्त हम लोग सुन रहे हैं मीडिया के ऊपर, सस्ता इंसाफ, फौरी इंसाफ, बुनियादी ज़रूरतें, तालीमी जो, वो सब इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान में प्रोवाइड होगा। इस मुल्क से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये 2013 में आप लोग अल्लाह खैर करे एक नया पाकिस्तान नहीं जी, कौन बेवकूफ है जो इस मुल्क से मायूस हो रहा है? यानी इस बदहाली के बावजूद हम कायम और दायम हैं, ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ हम ਲੋੜ खत्म नहीं हुए, तो कोई पागल होगा जो इस मुल्क से मायूस होगा। ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘਣੇ ਆ 9 ਮਹੀਨੇ भी ਇੰਜ गए। मैं मिस सामिया से एक सवाल कर लूं? हाँ जी। बाबा जी मेरे यहाँ औलाद होगी? वो बाबा जी किधर से होगी? ਭਾਈ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਸੋਫੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ। नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा जी। पंजाबी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर ने ऐलान किया है कि वह मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एक सबक आमोज फिल्म बना रहे हैं। ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ, ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜਨਾਬ। ये वो किधर गया की लिख बैठा? ਉਹ ਸਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਗਈਆਂ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਣਾ ਜਨਾਬ। यानी क्या बदनसीबी है, ये पहले प्रोड्यूसर हुआ करता था, जिम्मेदार था। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਟਰਾਲੀ ਤੇ। ਜੀ ਯਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕਟ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕੇਕ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਿੰਮਕੋ ਪਈ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਚਾਹ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਮਲ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ये हाथ कौन मल रहा है? ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਹੱਥ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੱਥ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ये घेरा किसका है? सारे इशारे दस्तूर वालों का घेरा है, ये हम आपको खोल के नहीं बता सकते। शारा दस्तूर क्या है? वहां पे तो सारे हैं। डायरेक्टर तू है कि मैं? ਮੈਂ तो फिर मामा दसदा क्यों नहीं? ਸਿਆਸਤ ਨਸਿਆ ਐਰੀ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। हाँ ਅਸੀਂ ਵੀਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਵੈਪਰ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਸ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ? ਪੀਆਈਏ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼? ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਦੌੜਦਾ। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? ਜਹਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। किसका? ਪੀਆਈਏ ਦਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ अच्छा। ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਫੂਕ ਵੀ ਮਾਰੀ। ਹਾਂ, 2 ਵਾਰੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਗਏ। ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। वो क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਉਡਾਇਆ, ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਸੀਨ ਹੈ। ये फ्लैशबैक होता है। ਉਹ ਫਲਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। आपको किसने डायरेक्टर बनाया है? ਅਸੀਂ ਹਸਨ ਤਾਰਕ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ये हसन तारिक से मार क्यों खाई थी? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਚੁੱਕੀ ਜੋ ਰਾਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਕੱਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੈਕਅਪ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜੁਗਤਾ ਕਰ ਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫਲਾਪ ਫਿਲਮ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ साहब, आप तो डायरेक्टर है, आप नहीं, आपको जेब नहीं देता। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। नहीं, गुस्से में भी ना करे। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤੜਕੇ ਵਾਲੀ ਕੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਖੁਸਰਾ ਕੰਨ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁਗਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੁਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੇਦ ਨੇ ਮਰਵਾਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤ ਕਰਤੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੁਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੁਗਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਲਾਣਤ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾ,
मैं झुकता ही करांगा बस अच्छा। कटो मेरा उतार किथे अल्लाह जानदा तेरा विचकार लिया तेरा बकायदा बुरा मुंह है तेरे पता लग ना तेरा मुंह कितने % बुरा है ये क्या निकाली है? ए ओही कैमरा उतार है इसे रखें। आज मेरे हथों ही गदा पाड़ मरेगा ये रख दे प्लीज। यानी हट्टा आदमी 5 जने जनाब मेरे को अलाउ किया जाए यार ओनर ने हट्टे भांड को ये अलाउ किया जाए बत्ती बोर्ड का चमोटा आजम सवती ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारी खातून अव्वल ने लंदन में सरकारी खजाने से 8 लाख पाउंड की शॉपिंग की, जो तकरीबन 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ? ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵਿਚਾਰੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਪੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖਾਨ ਮਿਲਣਾ ਦਾ फजूल बात है। ਵੇ ਚਾਚੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸਰਤਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਹਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। हाँ जी ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉੱਥੇ? ਲਓ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ 8 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ 20 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਦਾਤਨ ਲੈ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਪਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। बकवास बंद करो जे दे मैं वाकई दे भी देनी सी ਯਾਰ ਛੱਡ ਯਾਰ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਲੀ ਲੈ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀਰੀਅਸ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ? मैं 8 करोड़ का धनिया गोश्त पका के ना ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆਣੀਆਂ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਧਨੀਆ ਹੀ ਥੋੜਾ ਪਕਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। वजीर आजम गिलानी ने कहा है कि फिरदौस आशिक आवान के आंसू खुशी के थे। ਐਡਾ ਡਾਂਸੂ ਜਨਾਬ, ਜਿੱਡੀ ਜਿੱਡੀ ਅੱਖ ਉੱਡੇ ਉੱਡੇ ਹੀ ਅਥਰੂ ਆਣੇ ਨੇ। सेल्समैन बहुत अच्छा है एडा डांस ਫਰਦੌਸ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਸਕੋਪ ਕਸੋਨੇ ਉਹਦਾ ਐਡਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਪਤਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੈ। और ताड़े चाचे हकीम दी बीवी दी बड़ी अच्छी सहेली है ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। जो ना धोखा है उन्होंने अच्छा खामन मिल गया ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਖਾਮਦ ਦੀ, ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਧੂਰੀ ਅੱਗੇ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੀ ਪਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਲਾਮੀਆਂ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਮੰਗ ਪਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਚਾਚੀ ਤਾਂ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ। तो जी नज़रात, नए साल के पहले लाइव शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।